बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जर्मन के वज़ीर ख़ारिजा से एक अहम मुलाकात की। मुलाकात में ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़्याल किया गया, जबकि नवाज़ शरीफ साहब का कहना था कि मैं तमाम जमातों को मिसाक जमहूरियत में खुशामदीद कहता हूँ। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि नवाज़ शरीफ साहब ज़हनी दबाव के बायस सारी रात दिल की तकलीफ में रहे हैं। इस समेत और भी अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी आपको भी नाज़रीन। डॉक्टर साहब, नवाज़ शरीफ साहब ने आज कहा है कि मैं चाहता हूं कि तमाम जमातें जो हैं वो मिसाक जमहूरियत का हिस्सा बने। कल की मुलाकात, आज का ये बयान, क्या आप समझते हैं कि अपोजिशन जमातें कोई ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं हुकूमत के खिलाफ? देखिए जी, ये जो आने वाले 2-4 हफ्ते हैं जी, ये हफ्ते बहुत अहम हैं मुल्क की सियासत में, क्योंकि एक घमसान का रंग पड़ने वाला है इमरान खान बमुकाबला मिसाक जमहूरियत। अच्छा, अब उसमें वो जो मिसाक जमहूरियत है, अच्छा यहाँ पर इमरान खान की बात हो रही है, यानी इमरान खान बतौर एक शख्स, यानी इमरान खान साहब की अब तहरीक इंसाफ मौजूदा शक्ल में जिस तरह मौजूद है, या जो उनके उसमें लोग शामिल हुए हैं दूसरी पार्टियों से, या जो उनके इत्तेहादी हैं, उनको एक साइड पे कर दें। ये इमरान खान की बात हो रही है, और सामने जो है वो मिसाक जमहूरियत है, और वो मिसाक जमहूरियत है जिसके तहत पिछले 10 सालों में 2018 से पहले 2008 से लेकर 2018 तक 10 साल इस मुल्क में एक सेटअप रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी, उनके साथ भी इत्तेहादी, और मुस्लिम लीग नून और उनके साथ भी इत्तेहादी। तो वो एक सेटअप रहा है। अब मामला ये है, और उससे पहले मुशर्रफ साहब का एक सेटअप था, जाहिर है उसको भी आप जमहूरियत कहें या जो भी उसको नाम दें, जो भी उसको नाम दें उस सेटअप को, माशाल्लाह कहें, जो भी कहें। मसला ये है कि अब यहां पर इमरान खान जो है आने वाले 3-4 हफ्तों में सियासी बहरान उनके लिए बढ़ेंगे, शदीद तर होंगे। और इससे कतई नजर के सड़कों पर तहरीक निकलती है, मेरा नहीं ख्याल कि लोग सड़कों पे पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या कोई भी जमात जो है वो सड़कों पे अवाम को लाएगी, अवाम निकलेंगे इस वक्त। लेकिन जो असेंबली है, इररेलेवेंट असेंबलियां, ये देखें ना, ये लफ्ज जो है इररेलेवेंट, जो मर्जी इधर उधर डॉक्टर शाहिद को जबरदस्त कर दें उठा के, ये जुमला अपनी जगह रहेगा कि ये असेंबलियां इररेलेवेंट हैं, और ये जुमला था इलेक्शंस के अगले दिन का, ठीक है, रिजल्ट आने वाले दिन का जुमला था। और इस जुमले को संभाल के रखें कि ये असेंबलियां इररेलेवेंट हैं, असेंबलियां नहीं, ये असेंबलियां इस शक्ल में जो आई हैं, और ये हर गुजरते दिन के साथ आपको और लगेगा, हर गुजरते दिन के साथ आपको लगेगा। अच्छा, अब मामला ये है, और सामने आया होगा, बिल्कुल आया होगा कि इररेलेवेंट असेंबलियां, और इनमें से कुछ नहीं निकलेगा, कोई कानून साजी नहीं निकलेगी, और बिल्कुल जो है ना आप देखेंगे हंगामा आराई और मजीद होगी। और उस हंगामा आराई के नतीजे में, क्योंकि वो फड़फड़ाएंगे ना, पकड़े जाने से पहले उधर आखिरी इधर उधर हाथ पैर मारेंगे मुख्तलिफ लोग, इधर उधर ये कर दो, हंगामा ये उधर। अब और तो सड़कों में तो कर नहीं सकते, लेकिन एक जगह तो है ना, वो है असेंबली। अब आप देखें कौमी असेंबली मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट हुई है। उसका इजलास जो है वो पहले शहबाज शरीफ साहब नहीं आते थे तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर पे रुका हुआ था जी। फिर साद रफीक साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर पे रुका हुआ है, फिर अब जरदारी साहब जो हैं उन तक मामला जाता है, और अद्दी फरियाल तालपुर तक मामला जाता है। जीआईटी रिपोर्टें तो कह रही है ना, ये रेफरेंस तैयार हो रहे हैं, और उसमें ये सारी शख्सियात। तो मुझे बताएं कि सिंध असेंबली कहाँ खड़ी होगी? अब बिलावल जो है वो कल जा रहे हैं, और आगा सिराज दुरानी साहब, सिंध असेंबली का सेशन होगा, और वहां बिलावल भी मौजूद होंगे। अच्छा, ऑपोजिशन जो है वहां पे, वो ऑपोजिशन में एमक्यूएम और पीटीआई आज नजर आई, लेकिन जीडीए नहीं है। जीडीए जो है वो बहुत ज्यादा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस तो फाल नहीं है अभी तक। और आगा सिराज दुरानी साहब को मैंने बताया था कि उनका एक ताल्लुक भी है पीर साहब वगैरह के साथ। अब मामला यह है कि अगर तो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी चल रही है और उसकी बात होगी, तो उसमें जीडीए की तमाम वो शख्सियात रहनुमा मौजूद हैं जो पिछली हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, बड़े आम मुद्दों पे रहे हैं। सिंध का एक अपना मिजाज है। अब मामला यह है कि उसमें इमरान खान साहब की जो अपनी टीम है,
دیکھیں نا ان کے جو بیسٹ آف دا بیسٹ جو ان کے ساتھی تھے, مطلب مثال کے طور پہ عارف الوی صاحب, ٹھیک ہے نا, صدر کے طور پر آئے اور آپ کو ایک نفیس شخص, پڑھا لکھا شخص آپ کو نظر آتا ہے جی صدر کی سیٹ پہ, ٹھیک ہے. اچھا باقی بھی کچھ گورنرز ہیں, کچھ وزراء ہیں, لیکن کچھ ایسے ان کی ٹیم ہے جو کہ جیلن نہیں ہو رہے. مثال کے طور پہ جیسے شاہ محمود قریشی, زبردست ان کی پرفارمنس آ رہی ہے, زبردست ہو رہی ہے. کچھ ان کی ٹیم میں ایسی گڑبڑ ہے کہ جو کہتے ہیں نا جیلن ہونا, یعنی کہ آپ کو نظر آئے کہ یہ جو ہے, دیکھیں انقلاب آتا ہے نا کہ بھی تبدیلی آتی ہے, تو جو انقلاب کے جو ساتھی ہوتے ہیں نا, انقلاب لانے والے لوگ جو تبدیلی وہ انقلاب کے بعد پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پھر وہ گورننس والے لوگ آگے آ جاتے ہیں جو ڈیلیور کرنے والے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے عموماً. اور اگر وہ نہیں آتے سامنے تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے, پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. یعنی 2000 کب کی بات ہے, دسمبر 2010 یہ جب تیونس سے شروع ہوا تھا, تیونس میں جب عرب اسپرنگ یہ ہنگامہ آ رہی شروع ہوئی تھی وہاں پہ, اس نے جلا لیا تھا, نوجوان نے باہر آگ لگائی تھی اپنے دسمبر 2010. اور فروری 2011 میں حسنی مبارک اور زین العابدین جو ہیں تیونس کے ابھی تک سعودی عرب میں بیٹھے ہیں, اس کے بعد جناب فروری میں حسنی مبارک جاتے ہیں, پھر اس کے بعد اکتوبر میں جو ہے وہ آپ کا قذافی جاتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ یمن کے اندر تبدیلی آتی ہے اور تشدد کے ساتھ آتی ہے تبدیلیاں. معاملہ یہ ہے کہ لیکن اگر آپ آج واپس جا کے دیکھیں تیونس میں, تو تیونس میں آپ کو سب سے زیادہ سکون چین نظر آئے گا, باقی ہر جگہ پر بدامنی نظر آئے گی. اچھا, اور اس لیے کہ تیونس کے اندر ایک تو وہ تھوڑا سا یورپ سے کلچر ان کا تھا, دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو سب سے بڑی مذہبی جماعت تھی وہاں پہ تیونس میں, اس کا جو مذہبی جماعت جو مین اپوزیشن پارٹی تھی اس کا مزاج جمہوری تھا. یعنی ان کے مزاج میں مزاجن وہ جماعت جو تھی جس نے بہت زیادہ کوپریٹ کیا کہ وہاں پہ ہنگامہ آ رہی اتنی نہیں ہوئی تیونسیا میں اور وہاں ایک سکون آ گیا, باقی ہر جگہ تو انتشار پھیل گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جب انقلاب آ جاتا, تبدیلی آ جاتی, تو اس کے انقلاب کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو وہ پھر پیچھے چلے جاتے ہیں. اگر آپ اس کو اچھا کہیں برا کہیں جو بھی کہیں, مشرف صاحب جب آئے تھے 12 اکتوبر کو, تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو مشرف صاحب کے ساتھی غائب نظر آتے ہیں, کور کمانڈرز. مشرف صاحب کے ساتھ آپ کو مشرف صاحب کے جو کور کمانڈرز تھے, کور کمانڈر کراچی, کور کمانڈر پنڈی, وہ سارے لوگ آہستہ آہستہ پیچھے ہو جاتے ہیں اور نئی ٹیم مشرف صاحب کے ساتھ آپ کو نظر آتی ہے, اور ایک جیلن ٹیم نظر آتی ہے. جیلن وہ آپ انہیں پیٹریاٹ بنائے, ادھر سے کیا جو بھی کیا اس کو چھوڑ دو طریقے سے, لیکن آپ کو ایک جیلن ٹیم نظر آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں اچھا یہ جنرل مشرف ہے, ہاں تو اچھا یہ شوکت عزیز ہیں ساتھ, ہاں شوکت عزیز ہیں, اچھا یہ ساتھ آفتاب شیر پاؤں ہیں تو فیصل صالح آتے ہیں. مطلب وہی شخصیات جب دوسری جماعتوں میں جاتی ہیں تو ان کا آپ کو مزاج تبدیل ہوتا نظر آتا ہے, لیکن وہ مشرف صاحب کی ٹیم میں وہ اس وقت جیلن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ کہ عمران خان, اچھا اس کے بعد زرداری صاحب آتے ہیں, زرداری صاحب کی ٹیم میں بھی لوگ جیلن ہوتے ہیں, یہ بڑی جیلن ہو جاتے ہیں. یعنی بدترین جو کرائسس آتا ہے زرداری صاحب کے دور میں وہ آتا ہے جب یہ 2011 ایبٹ آباد والا, اور اس کے بعد پھر یہاں تک تلخی بڑھتی ہے کہ ہماری امریکہ کے ساتھ, یعنی امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں, سلالہ ہوتا ہے یہاں پہ, اور آپ ان کی نیٹو سپلائی بند کرتا ہے پاکستان. دیکھیں نا یہ کوئی ایسی مطلب انڈیا کے ساتھ تو چلے ہمارا جو پنگے ہیں وہ چل رہے ہیں, لیکن بات یہ کہ ہم نے امریکہ سے پنگا لیا 2011 میں ہم نے نیٹو سپلائی بند کر دی, وہ سلالہ میں گھسائے, اندر آ کے انہوں نے ہمارے جوان شہید کیے. تو یہ جو ایک تلخی ہے, اور وہ تلخی اس دن سے لے کے آج تک کم نہیں ہوئی. اگر کسی کا خیال ہے کہ تلخیاں ختم ہو گئی ہیں, کم ہو گئی ہیں, وہ اپنی جگہ موجود ہیں. اور جنرل کیانی صاحب اور میکملن جو ہیں ان کے درمیان ڈائیلاگ اور سارے معاملات بڑے کلوزلی اس وقت دیکھا بھی ہے, معاملات کو خراب ہوتے بھی دیکھا ہے اور کس طرح درست ہوتے بھی. اس سے شہری رحمان صاحبہ, ہینا ربانی کھر صاحبہ, یہ سارے معاملات, میمو گیٹ بیچ میں آ گیا حسین, یہ سارا جو ہے حسین حقانی صاحب کا معاملہ, تو بہت خرابی تھی. اور لیکن پاکستان نے ایک سٹانس لیا, اور اس کے بعد پاکستان نے نیٹو سپلائی پتہ نہیں کتنے عرصے تک بند رکھی ان کی. یعنی اب یہ کمال دیکھیں, پاکستان نے نیٹو سپلائی بند رکھی ان کی, اور اس کے بعد وہ بڑی مشکلوں سے ادھر ادھر معاملات کرا کے, اس وقت ہلری کلنٹن ہے, اوباما ہے, پاکستان نے بھی سٹینڈ لے لیا. یہ کمال دیکھیں آپ. اچھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے. اچھا, اب عمران خان ایز اے پرسن, میں نے کہا نا کہ اب آ رہا ہے یہ گورننس کے معاملات, اور اس کے ساتھ جو میثاق جمہوریت اس کو کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں,
اس کو جو بھی نام دے دیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ بے تحاشا پیسہ ہے سامنے جی اور سیاسی تجربہ کاری بھی ہے, سیاسی سوجھ بوجھ بھی ہے. اچھا اب اور ذرائع ابلاغ, میڈیا اسی دن کے لیے تو سنبھال کے, رینی ڈیز انہی دنوں کے لیے تو سنبھال کے رکھے تھے پیسے, اور اندر باہر دائیں بائیں جائیدادیں, بیوروکریسی, ادھر ادھر, یہ فلانا ڈھماکنا وہ سارا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کے ساتھ آپ کے انڈیا کے ساتھ ادھر فوج الرٹ ہے, وہ مودی پھر الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی شرارت کرے گا, کیونکہ ادھر وہ یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ کس کے ہاتھوں میں بھارت زیادہ محفوظ ہوگا, کانگریس کے ہاتھوں میں یا مودی کے ہاتھوں. اب وہ غربت پتہ نہیں ان کی یعنی بیڑا غرق ہو گیا ہے لوگوں کا, نفرتیں آپس میں پھیل گئی ہیں, کشمیر بالکل. لیکن وہ الیکشن مودی صاحب اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ میں جو ہے میرے ہاتھوں میں زیادہ رہے گا, جو کہ جنگ چاہتا ہے پاکستان سے کرنا, یا یہ جو پاکستان کے ایجنٹ ہیں فلانا ڈھماؤ نے سب کو غدار بنا دیا. اب معاملہ یہ, اور فوج ہماری بھی الرٹ ہے, ان کی بھی الرٹ ہے. آج جو جے ایف تھنڈر کا پاکستان نے جو تجربہ کیا ہے, ایک تو بہت مبارک بات, یہ ہمارا لوکل مینوفیکچر ہوا ہے پاکستان اور چائنا کا, ٹھیک ہے. اور جب پابندیاں لگی تھی ایٹمی دھماکوں کے بعد, تو پاکستان اس راہ پہ گیا تھا کہ آج ہم نے پھر ایک طویل المدت پلاننگ تھی, اور پھر ہم جے ایف تھنڈر آج ہم نے اس کا لانگ ٹرم جو ہے وہ ایک پلاننگ کر کے ہم یہاں تک آئے کہ یہاں پر ہم نے آج میزائل فائر کیا. اور اس کے ساتھ ہی آپریشن رد الفساد کا دوبارہ آج ذکر ہوا, آئی ایس پی آر نے دوبارہ یاد دہانی کرائی کہ وہ جاری ہے, اور اس کے تحت جو ہے وہ مانسہرہ کے نزدیک کہیں پہ 2 بندے پکڑے گئے ہیں تخریب کار. اچھا اب جو کہ تخریب کاری کر رہے تھے, اور افغانستان کی صورتحال اس لیے ذہن میں رکھیں کہ افغانستان فلیش پوائنٹ ہے, افغانستان میں آگ لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پر امریکہ بہادر نازل ہی افغانستان میں ہوا ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ کہ وہ طالبان کے ساتھ جو گفتگو چل رہی تھی زلمے خلیلزاد کی, وہ غالباً رک گئی ہے اتنے دنوں کے بعد, اور وہ رک گئی ہے. اور وہاں پر افغانستان کی سرزمین پہ پھر اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستانیوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا, 8 پاکستانیوں کو شہید کیا گیا. اور یہ بات اس سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ اسلام آباد سے ایس پی کو طاہر خان داوڑ صاحب کو لے گئے تھے, اور وہاں پر ان کی میت حوالے نہیں کر رہے تھے, وہ ان کو بھی شہید وہیں پہ کیا گیا تھا افغانستان میں. تو اب اور پاکستان نے وزارت خارجہ کا کیا بیان آیا ہے کہ ان کی سیکیورٹی فورسز نے ہمارے پاکستانی بیان سامنے. اب معاملہ یہ ہے اس پوری صورتحال میں کہ آنے والے دنوں میں یہ کل بلاول صاحب وہاں جائیں گے ظاہر ہے سندھ اسمبلی میں, اور زرداری صاحب بالکل چلے گئے پیچھے. زرداری صاحب بالکل خاموش, بالکل بیک فٹ پہ ہیں. فریال تالپور صاحب بھی بالکل خاموش ہیں, اور بلاول آگے آ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر آ گئی خاص سیاست, ٹھیک ہے. یعنی کہ اب آپ سڑکوں کو چھوڑ دیں, افراتفری کو چھوڑ دیں سائڈ پہ, اب آپ آ جائیں اسمبلیوں کے اندر, اسمبلیوں میں آ جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا میں نے بار بار ذکر کیا, اور اس کا بڑی حد تک اس بات کی ذمہ داری سیاسی جماعتوں پہ ایک طرح سے جاتی بھی ہے, ان کے قائدین پہ شاید نہیں بھی جاتی, کہ اگر وہ اپنی بیماری کو, ان کا ایک پرسنل میٹر ہے. لیکن میں چونکہ میں نے خود دیکھی ہیں رپورٹ, اس لیے مجھے پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی بیمار ہے, ٹھیک ہے. اور جتنا بیماری ان کی نظر آتی ہے, ان کی میڈیکل رپورٹ جو کہ اندر میڈیکل بورڈ نے بنائی ہے, وہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ بیماری ان سے زیادہ, اللہ تعالیٰ نے شفا دے. اچھا بیماری سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب بیماری, میرا خیال تھا کہ ان کو کینسر ہے, تو ایک بایوپسی کے لیے ان کا شاید ہوا ہے, ان کی بڑی میجر سرجری ہوئی ہے بڑی آنت کی. اسی طرح سے نواز شریف صاحب کی کہ اسٹینڈز جو ہیں وہ اسٹینڈز خراب ہو گئے تھے, یعنی اسٹینڈ ڈالنے جب ڈال رہے تھے اوپن ہارٹ کے دوران تو خراب ہو گئے تھے, اس کے بعد دوبارہ ان کی اوپن ہارٹ دینی پڑی تھی, اور اس کے پھر اس کے ساتھ اپنی ایشو چل رہے ہیں. زرداری صاحب حقیقتاً بیمار ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں نا, کیونکہ اس لیے بیمار ہیں کہ ان کے جو امریکہ میں جن ڈاکٹرز نے سرجری ان کی ہوئی ہے, یہ جو بھی اسٹینڈ ڈالے ہوئے ہیں, وہ سارے ڈاکٹرز اپنا میں اور میں ان کو جانتا ہوں اچھی طرح. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ڈاکٹرز کی بڑی تنظیم ہے اپنا, اس کے ممبرز ہیں وہ. اب معاملہ یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں مریم نواز شریف صاحب کو ایک بات کا علم ہے, اور وہ ان بات کا علم ہے کہ عدالت سے ان کو, یعنی قانونی طور پہ وہ, آپ دیکھیں نا, قانونی طور پہ وہ کالعدم ہیں, نااہل ہیں, جو بھی لفظ استعمال کریں, لیکن عملی طور پہ وہ انہی کے پاس ہے, وہی ایکٹیو ہے. اور اس وقت جو ہے وہ ایسا بھی بڑا کچھ نہیں ہوا. اب آپ دیکھیں نا, جو چند روز پہلے احسن اقبال صاحب کی تقریر تھی اسمبلی میں, تو نون لیگ
آپ کو لگے گا مشاہد اللہ خان بول رہے ہیں واپس دوبارہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ تشدد کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے اور یہ ہوتا ہے تشدد، میاں صاحب کو کچھ ہوا یوں. تو معاملہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کی ضرورت کہیں نہ کہیں پڑے گی آگے جا کے. میں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ آگے پڑے گی اس لیے کیونکہ پنجاب کی جو سیاست ہے، پنجاب کی سیاست میں عمران خان صاحب آج جیسے مسلم لیگ کاف کی لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی، چودھری شجاعت صاحب سے، باقی لوگوں سے. یہ جو اب دیکھیں نا پرویز علیہ صاحب کو اسپیکر کے زیادہ ووٹ پڑے تھے، کیا وجہ؟ بزدار صاحب سے، بزدار صاحب سے زیادہ ووٹ. اب بزدار صاحب شریف آدمی ہے اور جو سیاست ہے وہ کوئی اور چیز ہے. وہ کوئی اچھا ہونا اور میں نے کہا نا اچھا ہونا اور سیاست کرنا اس ملک میں شاید دو الگ الگ چیزیں ہیں. اچھا آدمی شریف آدمی ہے لیکن سیاست ایک الگ چیز ہے، بالکل ہی الگ معاملہ ہے. اور سیاست میں وہ سیاسی جو سیاست ان کے ساتھ جو 85 سے ہیں، 1985 کے الیکشن سے ہیں، بلکہ اس سے میں نے کہا نا وہ یعنی دوائی کی بھی کوئی شیلف لائف ہوتی ہے نا. مطلب 1985 کے بعد جو ہے وہ یہ 2019 تک وہی لیڈرشپ ہے یا ان کے بچے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر جا کے جو خاص سیاست آتی ہے تو خاص سیاست میں جہانگیر ترین صاحب کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ سندھ میں دوبارہ ضرورت پڑنے جا رہی ہے اور پڑے گی آپ کو شاہ محمود قریشی کی. سندھ جو ہے نا دیکھیں پی ٹی آئی خود پراپر پی ٹی آئی، میں پراپر پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. یا تو پی ٹی آئی اپنے ساتھ جی ڈی اے کو لے گی، تو جی ڈی اے کو لے گی تو کتنی وزارتیں دے گی، اور کیا جی ڈی اے آئے گی تو پھر وہاں پر یہ شروع ہوگا کہ اچھا یہ کرپشن ادھر نہیں ہوئی تو ادھر ہوئی ہے، تو یہ جو پنجاب میں ہوا ہے معاملہ کہ ادھر کرو تو ادھر بھی کرو تو اس کے بعد کیسے کریں گے آپ سندھ کے اندر. اور سندھ زرداری صاحب کو بالکل، زرداری صاحب آرام سے دیکھیں، زرداری صاحب جو ہے نا ان کا معاملہ یہ ہے کہ سیاست میں جیسے میں نے آپ سے کہا نا، سیاست میں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب میں کیا فرق ہے، طبیعتاً مزاجاً کیا فرق ہے. نواز شریف صاحب کو اگر آپ مشورہ، ان سب لوگوں کی بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی کچھ ان کو دیکھا ہے بیٹھ کے اور باتیں بھی ان کی سنی ہیں. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ضدی طبیعت ہے. نواز شریف صاحب کو آپ نے جا کے کہا کہ یہ مسئلہ ہے اور میاں صاحب اس کو ایسے آپ نے حل کرنا ہے، تو میاں صاحب کی ایک ضدی طبیعت ہے. مطلب میاں صاحب بالکل وہ بادشاہت والا جو ہے نا اسٹائل ان کا کہ اچھا اس کو لڑوا دو، آپس میں لڑاؤ، ایک نے مذاق کر لیا، ایک نے لطیفے سنا دیے، اس نے کر لیا، ناراض دل میں اچھا یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے. میاں صاحب دل میں رکھ کے بیٹھ جائے. میاں صاحب بھولنے والا بندہ میاں صاحب ہے ہی نہیں. اچھا بھولنے بعد بھول جاتے ہیں لیکن میاں صاحب کو یاد رہتی ہے بات. یعنی میاں صاحب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد جو ہے اتنے سالوں کے بعد کہہ رہے ہیں میں سب کچھ نہیں کروں گا، میں مشرف، مطلب بس مشرف مجھے لے آؤ. اچھا زرداری صاحب کا کیا معاملہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اگر آپ ان کے سامنے رکھیں معاملہ تو زرداری صاحب آپ ان سے کہیں گے یہ پرابلم ہے اور یہ جو ہے اس کا حل ہے، تو زرداری صاحب اپنے آپ کو مکالمے میں لے جائیں گے آپ کے ساتھ. ایک ڈائلگ سٹارٹ کریں گے، ایسا نہیں ہے، اس کو ایسا کر لیتے ہیں، اس کو یوں کرتے ہیں، اس کو یوں کرتے ہیں. میاں صاحب نہیں کریں گے. میاں صاحب نا میاں صاحب بس جاؤ اور چھڈو جی چھڈو، ختم، قصہ ختم، مک گیا پورا. چھڈو کے چکر میں گئے ایسے تیسے زبردست. زرداری صاحب انگیج کریں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کی اگر گرفتاری کی طرف جاتا ہے معاملہ، ٹھیک ہے، جہاں یہ ریفرنسز جا رہے ہیں سندھ کے میگا منی لانڈرنگ، مذاق تو نہیں ہے نا، میگا منی لانڈرنگ. وہ ادھر سے میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، مجھے تو کام پہ نکالتے، ادھر تو میگا منی لانڈرنگ، زمینیں، گھر، پراپرٹی. تو معاملہ یہ ہے کہ ادھر اگر کرتے ہیں تو ابھی تو شہباز شریف کی موجودگی میں اور وہ اسمبلی چل نہیں پا رہی، اور اب رولا پڑا ہوتا ہے کہ سعد رفیق صاحب کو لائیں، ان کو پروڈکشن آرڈر جاری کریں گے تو اسمبلی کا اجلاس ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں، اچھا زرداری صاحب کی کیلکولیشن اپنی جگہ ہوں گی، بلاول آگے جائیں گے سندھ اسمبلی میں، سندھ اسمبلی کا اجلاس پہلی نہیں ہو پا رہا، نہیں ہو پا رہا اجلاس سندھ اسمبلی کا، روزانہ ہنگامہ. آج پھر ایم کیو ایم نے اور ایم کیو ایم نے یہ نقطہ اٹھایا کہ بھائی آپ کی میثاق جمہوریت میں تو یہ بھی تھا کہ ہم سے نہیں ملنا، تو دونوں ملے ہم سے آ کے، دونوں ملے، پیپلز پارٹی بھی ملی اور نون بھی ملی. لیکن ایم کیو ایم جو وہ بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ جب یہ ہنگامہ آرائی لیکن ہوگی تو آپ دیکھیں جب قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی ہوتی ہے تو ایم کیو ایم خاموش رہتی ہے. اتحادی ہیں ایم کیو ایم، لیکن ایم کیو ایم ڈیفینڈ نہیں کرتی. طارق چیمہ صاحب جو مسلم لیگ کاف کے وزیر ہیں انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا جب پرویز علیہ صاحب کے اوپر ایشو آیا، ورنہ وہ چپ کر کے بیٹھ گئے. وہ کوئی اسد عمر صاحب یا عمران خان یا کسی کی وہ اتحادی ہیں، حکومت میں اتحادی ہیں.
لیکن وہ جو قائرہ صاحب نے بات کی نا کہ 5 ووٹوں کے مسئلہ یہ ہے کہ اب اس صورتحال میں یہاں پر عمران خان صاحب آگے کیسے نکلتے ہیں. اچھا سیاسی طور پہ دیکھیں نا یہاں پر آپس میں, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وزراء آپس میں دستوں گریباں ہیں, کچھ تو سامنے آ کے لڑ رہے ہیں, کچھ پیچھے لڑ رہے ہیں, کچھ کے پیچھے بھی لڑائی ہو رہی ہے. اور عملی طور پہ پنجاب جو ہے وہاں پر پنجاب میں آگے چلا نہیں جا سکتا جب تک پرویز الہی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب دوبارہ فعال نہیں ہو. اچھا وہ بھی فعال وہی ہیں, بیوروکریٹ سارے وہ وہی فعال ہیں, وہی لوگوں کو سمجھا رہے. بزدار صاحب شریف آدمی ہیں, لیکن بزدار صاحب جو ہیں وہ میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ اگر ہنگامہ آ رہی ہوتی ہے, لیکن اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو کچھ ہو گیا تو قتل کی ذمہ داری جو ہے وہ ہوگی مریم نواز سے بغیر. اور یہ لاک ڈاؤن سڑکیں شاید کروانا کو ہمیں, اسمبلی تو ضرور کروائیں گے. اسمبلی, اچھا اسمبلی جب ریلیونٹ ہوگی تو یہ وہ دن ہے جب آپ کا بجٹ بننا شروع ہو گیا. صحیح, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس اور بجٹ, ہاں, اور اس میں ہنگامہ آرائی جو ہے نا, اب اس میں ہنگامہ آرائی کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہوگا, کیونکہ یہ جو لفظ استعمال کیا نا کہ تشدد بھی آ سکتا ہے بیچ میں, یہ کیوں بات کر رہے ہیں اس وقت, اور یہ اس وقت بات ہو رہی ہے جب بھارت کا الیکشن ہی اس بات پہ لڑا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جنگ کی جائے یا نہ کی جائے. پاکستان کو بیس بنا لیا مودی نے, ٹھیک ہے, اور افغانستان کے اندر ٹاکس آگے نہیں بڑھ رہے. افغانستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو یہی سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ذکر کیا بریک سے پہلے کہ طالبان کے جو ڈائیلاگس ہیں وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے. یہ براہ راست پاکستان کی سیاست پہ آنے والے چند ہفتے جو ہیں وہ یہ براہ راست افغانستان کے معاملات, انڈیا کے معاملات, خطے کے معاملات, آپ کی معیشت, آپ کے یہ سارے معاملات یہ براہ راست اثر انداز ہوں گے. اور اس لیے میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے وہ ٹیم براہ کرم آپس میں لڑائی اور مار کٹائی بند کر دے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا نظیم افضل چند صاحب ہیں مثال کے طور پر, پیپلز پارٹی سے آئے ہیں, لیکن آ کے وہ ایک جگہ پر بالکل جیلن ہو گئے ہیں, یعنی بالکل عمران خان صاحب, حالانکہ کوئی ان کو بڑی وزارت یا ایسے کوئی ان کے پاس نہیں, لیکن وہ سیاسی کارکن ہے نا, بہت شور نہیں, آرام سے وہ اپنا آئے ہیں, آرام سے آ کے وہ کارکن کی طرح. اور میں نے اس بات کو پوچھا, میں نے کئی لوگوں سے پوچھا, میں نے کہا کہ ندیم افضل چند صاحب جو ہیں میری ان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن میں نے پوچھا ندیم افضل چند صاحب ایزی ہیں, تو پتا چلا کہ ندیم افضل چند ہی سب سے زیادہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایزی ہو کے بات کر دیتے ہیں بہت ساری میٹنگ پہ, اور عمران خان سنتے بھی ہیں ان کی بات. ٹھیک ہے نا, مطلب ایک اچھا میرے لیے بڑی یہ انٹرسٹنگ بات. لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جو اس بات کو ذہن میں نہیں لا رہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک وزیر کی پرفارمنس دیکھ رہے ہیں, یہ وزیر, وہ وزیر, فلاں وزیر, یہ کون لڑائیاں کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون کیا وہ دیکھ رہے ہیں سارا. اور اس وقت جبکہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے یہ بھرپور انداز میں گرینڈ, دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ سڑکوں پہ کچھ کرے نہ کریں, لیکن یہ اسمبلیاں تو ایریلیونٹ ہو گئی نا, اسمبلیاں تو روکی ہوئی ہے نا, اسمبلی روکی ہوئی ہے, اسمبلیاں روکی ہوئی ہیں انہوں نے. سندھ اسمبلی بھی رک گئی ہے ایک طرح سے, اسٹیل پہ چلی گئی ہے. اب وہ اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں سندھ میں بڑی آنے والے دنوں میں, دیکھیں نا آغا سراج درانی صاحب اسپیکر ہیں, اب اسپیکر جو ہیں وہ گرفتار بھی ہیں, وہ آئیں گے, ان کے تو بلاول مل رہے ہیں. اب اس پوری صورتحال میں کہیں مراد علی شاہ صاحب کا نام ہے, کہیں نہیں ہے, گرفتار ہونے کیسے ہونے کیا. اب ایک طرف یہ چل رہا ہے جو ہے معاشی دہشت گردی اور یہ سارے معاملات, لوٹی دولت واپس لاؤ, ایک طرف وہ چل رہا ہے معاملہ. چیئرمین نیب نے آج بات کی ہے کہ یہ باہر جائیدادیں کیسی بنی ہوئی ہیں لوگوں کی, باہر کیوں کیسے پیسہ لے گئے اتنا سارا لوٹ کے, انہوں نے باتیں دوبارہ کی ہیں. تو اب ایک طرف احتساب کا معاملہ چل رہا ہے, ایک طرف گورننس کا معاملہ ہے, اور ایک طرف عمران خان صاحب جو ہیں, ظاہر ہے کہ جون کا بجٹ ایک آنا ہے اور اس کی تیاری بننے کی, ابھی وزارتوں سے پوچھا جائے گا کتنا خرچ ہوا, کیا نہیں ہوا, کیسے ہوا, آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے نہیں جانا, اس کے بغیر کیا یہ جو 4 ارب ڈالرز دیے ہیں کیا یہ کافی ہوں گے کہ وہ جو خرچہ ہو رہا ہے, جو کچھ سارے اتنا ملک چل رہا ہے, تو کیا اس کے بغیر ہم چلے جائیں گے؟ ایسا تو نہیں کہ آئی ایم ایف بالکل اس سے پہلے جانا پڑ جائے. تو بات یہ ہے بجٹ آ رہا ہو اور پتا چلا کہ آپ کو ایک معاشی طور پہ پرابلمز ہو. آپ ڈیفنس بجٹ دیکھا آپ نے انڈیا کا, انڈیا جو ہے وہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ خریدنے والوں میں شاید دوسرے نمبر پہ آ گیا. اتنا کس کے لیے خرید رہا ہے وہ, کہ بھوٹان کے لیے خرید رہا ہے, نیپال کے لیے خرید رہا ہے, کس کے لیے خرید رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ وہ ڈیفنس بجٹ لگتا ہے کہ وہ پورے انڈیا کی آبادی کو جو ہے نا 2 بندوقیں
مودی صاحب نے دینی ہے بطور تحفہ الیکشن جیت کے، اور وہ اتنا ان کا ڈیفنس بجٹ ہو گیا، اور آپ جو ہیں آپ کے ہمسائے تمام کے تمام مختلف معاملات پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، جی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ افغانستان میں جو میں نے بات کی نا، افغانستان میں ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک معاہدہ ہو رہا ہے زلمے خلیلزاد صاحب کے ساتھ، طالبان کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے، اور زلمے خلیلزاد واپس واشنگٹن جا رہے ہیں غالباً، اور وہ لیکن زلمے خلیلزاد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک سب کچھ طے نہیں ہو جائے، چاروں کمپوننٹس اس کے، یعنی انخلا کیسے ہونا ہے، کیوں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے طالبان کہہ رہے ہیں کچھ وہاں پہ اڈے رہنے دیے جائیں امریکہ کے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی مکمل طور پہ انخلا ہونا چاہیے، پھر طالبان کی ان کی حکومت کے ساتھ کیا بات چیت ہوتی ہے، آنے والے دنوں میں بات چیت ہوتی ہے نہیں ہوتی، زلمے اگر واپس چلے جاتے ہیں تو پیچھے، لیکن چونکہ جنگ بندی کا ابھی تک اعلان نہیں ہوا، طالبان کی طرف سے جنگ بندی کا اعلان نہیں ہوا، تو اس کے نتیجے میں مزید وائلنس ہوگا، کیونکہ جب تک زلمے خلیلزاد اس معاملے کو، زلمے خلیلزاد نے کہا کہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اس کو ڈسکس کروں گا، اور ڈسکس کرنے کے بعد میں اس کا اعلان کریں گے۔ اب یہ ایک بڑا تاریخی لمحہ ہوگا کہ طالبان اور امریکہ ایک ایسا معاہدہ جس میں روس بھی ہے، ترکی بھی ہے، ایران بھی ہے، پاکستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، اسرائیل بھی کہیں سے گھسا ہوا ہے، پوری دنیا گھسی ہوئی ہے اس میں، عرب ممالک بھی ہیں، چائنا بھی ہے، دیکھیں نا۔ اب مسئلہ یہ اس پہ سارے ایگری کر جائیں اور اس کے نتیجے میں افغانستان میں سکون آ جائے، ٹھیک ہے، تو ایسا تو آنے والے دنوں میں نظر نہیں، اللہ کرے ایسا ہو، اللہ کرے ایسا ہو، لیکن افغانستان میں تو ساری عالمی کو دیکھیں، افغانوں کو خود فیصلہ کرنا ہے، افغانوں کو خود فیصلہ کرنا ہے، لیکن وہاں بدقسمتی سے اتنی دنیا انوالو ہے اتنے سالوں سے کہ افغان شاید خود فیصلہ نہیں کر پا رہے، ان کے اوپر قائدین بھی جو ہیں، ان کے قائدین بھی کچھ ہمارے سب کی جائیدادیں باہر ہیں، سب کھا پی گئے پیسہ ان کا، امریکیوں کا، سب وہ لوٹ پھوٹ کے جو ہے وہ، مطلب آپ دیکھیں کہ وہاں پر افغانستان میں 9/11 کے بعد چاندی ہوئی ہے افغان لیڈروں کی، یہ کرزئی کا جو گروپ آ کے بیٹھا تھا ان کی تو چاندی ہو گئی، انہوں نے تو طالبان کے نام پہ وہ جو پورا آتا ہے بجٹ اتنا خرچہ ہو گیا اتنے سالوں میں، وہ اس کا 2/3 تو میرے خیال سے ان کے لیڈر کھا گئے بیٹھ کے، این جی اوز فلانا ڈھماکنا یہ وہ سارے۔ تو بات یہ ساری کہ اب اس پورے کھیل میں آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاسی طور پہ پارلیمنٹ کو کیسے چلاتے ہیں آگے، اچھا، اور ان کی ٹیم ان کے ساتھ کتنا تعاون کرتی ہے، بجائے اس کے کہ آپس میں بہت سے وزراء، دیکھیں نا اب یہ ایک عجیب سا معاملہ چھڑا ہوا ہے ایک وزارت کے حوالے سے، اور اس وزارت میں اور معاون خصوصی وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب اس معاملے کو وہ پیچھے بہت زیادہ میڈیا پہ شاید کم آ رہا ہے، جو اس کے پیچھے تلخیاں ہیں اور گروپنگز ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اور اسی لیے دیکھیں عمران خان جو ہیں وہ ہر ایک سے ملتے بھی ہیں اور ہر ایک سے وہ بات بھی کر رہے ہیں، بنیادی طور پہ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ پرانی پی ٹی آئی میں اگر آپ کچھ عرصے پہلے کی پی ٹی آئی میں چلے جائیں الیکشن سے پہلے، تو آپ کو الیکشن سے 1.5 سال پہلے تو آپ کو شاہ محمود قریشی نظر آتے ہیں، جہانگیر ترین نظر آتے ہیں، اچھا اب چونکہ جہانگیر ترین نہیں ہے نا، میں نے کہا نا شاہ محمود قریشی تو مکمل طور پہ ایز اے فورن منسٹر جو پاکستان کی فورن پالیسی وہ بالکل سے، جو جہانگیر ترین ہے جہانگیر ترین صاحب کو پنجاب میں اور شاہ محمود قریشی دوبارہ ڈریگ ان ہوں گے سندھ میں، کیونکہ سندھ میں جہانگیر ترین صاحب تو ساؤتھ پنجاب یا پنجاب کو ہینڈل، اب جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ جب مشرف صاحب کی حکومت تھی تو، اور پرویز الہی صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، تو جہانگیر ترین صاحب ان کی ٹیم کا رکن تھے، اور اس وقت جو ہے مشرف صاحب جب گئے لاہور اور مشرف صاحب نے پتا کیا کہ کون کون سے اچھے لوگ ایسے ہیں جو کہ اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب کے ساتھ، تو ان میں سے جہانگیر ترین ایک تھے، تو جہانگیر ترین پھر مرکز میں آ گئے، تو جہانگیر ترین اور پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ تو بالکل یہ ایک ٹیم ہے پوری۔ اب اور ظاہر ہے کہ وہ تجربہ بھی ہے پنجاب میں، اگر آپ شہباز شریف صاحب کے مد مقابل کوئی پولیٹیکل فورس ہے تو وہ پھر چودھریز ہیں، یا چودھری جانتے ہیں پنجاب کو یا شریف برادران، کوئی تیسری تو درمیان میں اتنے سالوں میں کوئی پاور نہیں بنی۔ اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس میں مکمل طور پہ وہ اور کچھ کرے نہ کرے، پنجاب میں تیلی تو لگائیں گے نا، اچھا، اور پنجاب جو ہے وہ ظاہر ہے پنجاب میں نون کی جگہ پی ٹی آئی نے لے لی ہے پنجاب میں، یہ ایک سوال ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹیکنوکریٹ ٹائپ پرسنالٹی ہے نا،
चौधरी सरवर साहब भी, गवर्नर जो पंजाब है, अच्छे भले आदमी है, टेक्निकल, ये मतलब सियासत से अपने आप को दूर, ये नवाज शरीफ साहब के भी दौर में गवर्नर थे, आप रिजाइन कर गए थे, और अच्छे आदमी है, भले आदमी है, लेकिन ये कि ये उस पे फड्डे में ये नहीं पड़ेंगे, और एक तो उनका ओहदा भी गैर सियासी और फड्डे में नहीं पड़ेंगे, और इसी तरह से इमरान इस्माइल जो है सिंध में, उनका ओहदा भी देखे ना, पहले वो गवर्नर राज और अचानक मामला चला था, फिर वो, तो उसमें इमरान इस्माइल साहब भी एक सॉफ्ट आदमी है, एक यानी नरम मिजाज के आदमी है, वो भी ये तलखियां और बोलना और ये वो जिस तरह की सियासत आने वाले दिनों में सिंध में होने जा रही है जी। अब देखिए ना, मरकज से कौमी असेंबली से असद उमर साहब उसमें ड्रैग इन हो गए, कहते हैं आपको मुखालिफ पार्टी खींच लेती है दरमियान में, असद उमर साहब ड्रैग इन हो गए। अच्छा, उनको खींचने में कामयाब बिलावल साहब हो गए। बिलावल साहब उनको दूर रहना चाहिए था, उनको दूर रहना चाहिए था, और कोई और शख्सियत जो है वो टेक ऑन करती जी। लेकिन हुआ क्या, देखिए ना, नवाज शरीफ चुप बैठे हैं, चुप बैठे हैं, कुछ नहीं बोलते, मरियम साहब कुछ नहीं बोलती, ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं, एहसन इकबाल बोल रहे हैं, मुशाहिदुल्लाह खान बोल रहे हैं, मियां साहब सोच में, ठीक है ना, शहबाज शरीफ सोच में, तो होता क्या है, मरियम साहब चुप है बिल्कुल, मैं तो नहीं कह रही, मैं तो नहीं कह रही, जो है वो मियां साहब भी कुछ नहीं बोल रहे, खा भी नहीं रहे, अस्पताल नहीं जा रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अच्छा, वो एक मिनट में बताओ, यानी वो मुझे बताएं, अदालत ने कहा है कि नहीं मियां साहब बाहर रहेंगे, और वो कह रहे हैं मियां साहब को ना ये बाहर निकालो, यानी या तो ये तरीका रह गया है, मेरा ख्याल है कि या तो इमरान खान जाएं और कोट लखपत जेल की दीवार टपके, मियां साहब को जेल ब्रेक नहीं होता, जेल से जेल तोड़ के, मतलब कैसे नहीं, इसका कोई कानूनी तरीका तो होगा ना, मतलब कानूनी तरीका तो यही है कि जमानत होगी तो बाहर जाएंगे ना, भाई हुकूमत ये कर सकती है, जमानत होगी तो बाहर जाने दिया, वो जमानत ही जब नहीं हो रही जी, तो मुझे बताएं ना कि जमानत नहीं हो रही तो इमरान खान जाके जेल की दीवार तोड़ दे, क्या करे। अब मुसीबत ये है कि इसकी सियासत, और इसमें मियां साहब को अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो उसके ऊपर तो फिर वो एकदम से ये किया, हमने तो पहले कहा था, हमने पहले कहा था, ये वही बात बिल्कुल जैसे मोहतरमा ने अपनी जुमला ऐसे कहने नहीं चाहिए, यानी यहां तक चले गए खुर्शीद शाह के कत्ल कर दिया गया मियां नवाज शरीफ, अगर हो गया तो कत्ल मतलब इमरान खान कत्ल, अल्लाह ताला खैर करे, सबको खैरियत से रखे, मियां साहब को भी बजाय इसके कि इस वक्त दुआएं करें, बजाय ये कि उनकी सेहत की दुआएं करें, बजाय इसके कि वो जैसे वो महात्मा गांधी चले गए थे ना भूख हड़ताल पे, तो मियां साहब उसी तरह से कि मैं इलाज नहीं करवाऊंगा, और रात को भी इंजाइना हुआ, इधर हुआ, टिक 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 टिक, ये हंगामा था, और उधर से आपके नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, दाएं बाएं मुल्क के अंदर अफरा तफरी नहीं पैदा होनी चाहिए, ये मामला नहीं होने चाहिए, ये मामला की फौजें हाई अलर्ट हैं बॉर्डर्स के ऊपर, अफगानिस्तान के मामला, फॉरेन पॉलिसी दाएं बाएं, और अंदर जो है वो आपके पॉलिटिशियन। मैं सिर्फ एक बात कहूँ, अगर ये सेटअप चला गया ना किसी, इसके बाद ब्लैक होल है, ये ज़हन में रखें, ब्लैक होल होता है ना वो जो आप इस स्पेस में कहते हैं कि एक ब्लैक होल आपको नजर आता है, आगे कोई चीज नहीं होती, ये सारे के सारे उस अंधे कुएं में जाके गिरेंगे, इमरान खान असेंबली तोड़ देंगे, लेकिन ये नहीं बचेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पार्लियामेंट को इनका ख्याल, मैं फिर याद दिलाता हूं कि नासिरुल मुल्क थे उस वक्त जब नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए थे, और हसन अस्करी साहब वजीर आला थे, नासिर मुल्क वजीर आजम थे, अगर ये सेटअप गिर गया तो ये जो कुछ हो रहा है ना, अभी तो इनको इमरान खान मिले हुए हैं कि इमरान खान दीवारी करिए, उसके बाद अगर इमरान ने असेंबलियां तोड़ दी, फर्ज करें, या कोई ऐसा मलड़ा आ गया, इमरान ने कहना यार ठीक है, ओके फाइन, मैं एक हद तक, उसके बाद जो कुछ होगा इनके साथ, सबके साथ ये अक्रॉस द बोर्ड वाली बात, वो सब ज़हन में रखें, ठीक है। बहुत बहुत क्योंकि रियासत ने आगे जाना है, रियासत जरगमाल नहीं बन सकती 11-1200 लोगों की, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज जी। डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।